बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम काबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे अपने तमाम हम देखने वालों को। अली अमीन गंडापुर साहब जो कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, उन्होंने विफाक को ताज़ा एक और धमकी दी है। वो कहते हैं कि हक दे दे वरना हम चैन से बैठने नहीं देंगे आप लोगों को। उन्होंने ये भी कहा है कि जल्दी मेरे जो सूबे के पैसे बनते हैं वो भी अदा करें, वगरना ऐसा होगा कि शुक्रिया भी अदा करने का मौका नहीं दिया जाएगा। अब सवाल ये कि एक तरफ से तो मुज़ाकरात की बात है, दूसरी तरफ से विफाकी हुकूमत को शदीद नौयत की धमकियां दी जा रही हैं। ये मामला है क्या, ये किस तरफ जा रही है पूरी सिचुएशन? इसके ऊपर आमिर साहब का तज्जिया लेंगे। और एक और ऐसा इशू जिसकी तरफ सारी नजरें हैं कि जो पंजाब है, पंजाब की सियासत है, उसका जो गवर्नर है वो अभी तक मिसिंग है। पंजाब का गवर्नर कौन बनेगा? चौधरी रियाज, नदीम अफजल चंद, कमर जमान कायरा साहब, मजबूत उम्मीदवार कौन है? बड़ी अहम और दिलचस्प किस्म की मालूमात है जो मुकाबिल में ही अपने तमाम देखने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और डेफिनेटली किसानों के हवाले से भी आज लाजमी तौर पे बात होगी। जो गंदम के दरामद का स्कैंडल है उसका जिम्मेदार कौन है? किसके हाथों पर किसान अपने इसका खून तलाश करेगा? इसके ऊपर बात करेंगे। किसान तंजीमें इस वक्त एहतजाज कर रही हैं और जो खुश आइंद चीज़ है वो ये कि सियासी जमातें भी किसानों की हिमायत के अंदर मैदान में हमें खड़ी नजर आती हैं। आमिर साहब, जैसे मैंने बात की, मुज़ाकरात की बात भी है, धमकियां भी है, पूरे सियासी कैनवस को अगर देखें तो एक दंगल है, हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा है। सवाल असल ये है जो आपने इब्तदाइये में जिक्र किया कि एक तरफ ये अब क्योंकि पीटीआई ने कंफर्म कर दिया है कि कमेटी एक तश्कील दे दी है इमरान खान की इजाज़त से, जो कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करेगी, जिसके अंदर रूह रवान जिसके अली अमीन गंडापुर है। तो अली अमीन गंडापुर का ये जो एक किस्म का इस्लामाबाद के ऊपर दावा बोलने वाली बात की है, तख्ता उलटने वाली ऑलमोस्ट बात की है। तो ये जो कॉन्फिडेंस आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? ये पीटीआई को एकदम से ये जो इस तरह की उम्मीद की जो एक किस्म की वो ललकारे मारने लग पड़े हैं कि ये भी कहा जा रहा है कि जी इमरान खान अगले महीने रहा हो जाएंगे, और इस तरह की जो इनको उम्मीद आ रही है, तो ये कहाँ से आ रही है? तो ये मैं समझता हूँ कि ये नून लीग के लिए और जो हुकूमत है उसके लिए थोड़ी सी फिक्रमंदी की बात है। सिर्फ ये नहीं है, ये इस वक्त बहुत 2 महीने हुए हैं तकरीबन गवर्नमेंट को, और 2 महीने में जो ये कहा जा रहा था कि ये बड़ी कमज़ोर हुकूमत होगी और ये बड़े मुश्किल हालात है और इनके बस की बात नहीं है। मुझे शेख रशीद साहब फरमाते थे कि ए यार चलन वाला नहीं है, तो वो उसके निशानियां नज़र आने शुरू हो गई हैं। और ये कोई चौमुखी नहीं है, ये 9 मुखी है। ये एक लगता है 9 मुँह वाला अज़दा है। और अज़दा ये देखें ना कि एक तो ये पीटीआई अब ओपनली ये कह रहे हैं ये सड़कों पे भी जाएंगे और ये सब कुछ करने के लिए तैयार है, लड़ने मरने के लिए। बिल्कुल उनकी उसमें पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, सड़कों पे, हर जगह जलसों में उनके जो बयानात है उसके अंदर बहुत तलखी बढ़ती जा रही है। एक दूसरा, किसानों वाला मसला ये मिस हैंडल हो गया है। ये इस हुकूमत के और पंजाब हुकूमत के ये इनके गले पड़ गया है। और ये किसान याद रहे 7-8 करोड़ है। ये सिर्फ पंजाब का किसान नहीं है, उसका जो इम्पैक्ट आना है मैं जिक्र करता रहता हूँ कि वो 6-7 बिलियन डॉलर का होगा। वो चावलों की फसल पे भी आएगा, वो कपास पे भी आएगा, जिससे टेक्सटाइल सफ़र होगी। वो पहले ही लॉस में जा रहे हैं, कारखाने बंद हो रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ेगी। सो ये एक किसानों का मसला इनके गले पड़ गया है। और किसान अब जो हैं वो सड़कों पे निकल आए हैं। वो जो ये धमकियां दे रहे हैं कि वो अगर अभी उनकी बदकिस्मती ये है कि उनकी लीडरशिप बड़ी कंप्रोमाइज्ड है। वो कभी कहते हैं हम पैसे ले आएंगे, कभी ले आएंगे, अभी तक नहीं लाए। मगर वो अगर ले आए ट्रैक्टर, वो जिस तरह कह रहे हैं कि जी हम रेल बंद कर देंगे, सड़कें बंद कर देंगे। वो पूरी जीटी रोड पे आप देखें ना, लेफ्ट राइट मुल्तान रोड, ये सारी जो है तबाह बर्बाद किसान हो गया है। अगर यहाँ ईस्ट पंजाब जैसा जहां उन्होंने धरना दिया था किसानों का 1.5 साल, उन्होंने पूरी मोदी की इतनी ताकतवर गवर्नमेंट को हिला के रख दिया था। वो मूसेवाला के जो तराने आते थे और यहाँ वो मूसेवाला वाले गाने बजने शुरू हो गए ना ट्रैक्टर ट्रालियों के ऊपर, तो इनको मुसीबत पड़ जाएगी। लाइटली ले रहे हैं, बहुत लाइटली ले रहे हैं। अब देखिए हम 15-20 दिन से लगे हैं, अब जाके ये सुर्खी बनी है, अब जाके ये मीडिया ने पिक किया है। इस दौरान में इन्होंने डिले करते रहे, अभी भी ये इसको लाइटली ले रहे हैं। अब उनके साथ वो अकेले किसान नहीं है,
جماعت اسلامی جو ہے وہ ان کے ساتھ مل گئی ہے. انہوں نے آج نعیم الحق صاحب نے دھمکی دے دی ہے کہ 4 دن کے اندر اگر ان کو پیسے نہ دیے گئے, جو یہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے انکار کر دیا کہ جی نمی بڑی زیادہ ہے, پیسے نہیں ہیں, بلا بلا, یہ نہیں دے رہے تو ہم سڑکوں پہ ہیں. اور نعیم الحق صاحب چونکہ نئے امیر بنے ہیں اور انہوں نے کراچی میں اپنی ورث بھی پوری دکھائی ہے, پروو کی ہے, اور ان کے پاس مسل پاور ہے, کراچی میں بھی ہے, اور انہوں نے پروو بھی کرنا ہے کہ ایک نیا امیر آ گیا. اور یہ ایک پاپولر آپ دیکھیں ایک تحریک ہے. اس کا جو مدعا ہے وہ بہت عام آدمی کو ہٹ کرتا ہے. سو انہوں نے 4 دن کے اندر دھمکی لگا دی ہے. آج جے یو آئی کا جو کراچی میں ہوا ہے تو اس کی دکھا سکیں, وہ بڑا ٹھیک ٹھاک, بڑا انہوں نے بہت بڑا پاور شو کیا گیا ہے. اور ان کی اگلی دھمکی ہے کہ وہ 9 مئی کو کر رہے ہیں. 9 مئی کو جو یہ تھا کہ جناب اس کو سانحہ بنا کے اس کی اینیورسری چلنے کی بجائے انہوں نے اس کو ٹوٹلی ٹرن اراؤنڈ کر دیا. فکر پڑ گئی ہے, اور وہ پشاور سے شروع کر رہے ہیں. وہ پشاور سے, جہاں پہ پہلے ہی یہ علی امین گنڈاپور صاحب کو سن لیا, ان کو کسی نے روکنا نہیں ہے, اور وہاں پہ وہ حساس صوبہ ہے. وہاں پہ پہلے بھی یاد رہے پنجاب میں تو ہاتھ ڈال لیا, یہ جو کے پی کے اندر بھی ریڈیو پشاور جلا دیا گیا تھا, اور بھی ہے. ان کے ساتھ اس طرح کی سختی کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی حساسیت ہے. جب اس موڈ میں ہوتے ہیں مولانا سے زیادہ لیتھل کوئی پاکستان میں پولیٹیشن نہیں ہے ابھی تک نہیں ہے. وہ ہی مینز بزنس سو فار. یہ صحیح ہے, ٹھیک ہے. مگر میں کوئکلی اگر آپ کی اجازت تو میں صرف انٹروڈیوس کرا دوں. اس وقت ہمارے ساتھ محمد زبیر صاحب, یہ سابق وزیر بھی رہے, وزیر نجکاری بھی رہے ہیں, سینئر سیاستدان ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آپ کی طرف آتے میں چاہوں گی آپ بھی کمپلیٹ کر لیجیے. میں بلکہ چاہوں گا کہ زبیر صاحب یہ تھوڑا سا میرا تبصرہ سن لیں, پھر ان سے بھی, کیونکہ میں اس پہ اوپینین کہوں گا کہ گورنمنٹ کو 2 مہینے کے اندر ایک ملٹیپل کرائسس, متعدد قسم کے بحرانوں نے یہ ہے, جس کا آپ جیسے لوگ اور بے تاشا لوگ اندازہ لگا رہے تھے کہ یہ کمزور گورنمنٹ ہے اور یہ جو مسائل ہیں ملک کے, یہ اکیلے ان کے بس کی بات نہیں ہے حل کرنا. وہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ تمام جو دھرنے شرنے چل رہے ہیں, اس کے ساتھ اندرونی لڑائیاں چل رہی ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب کو صدر بننا چل رہا ہے, اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر ایک دم بنانا پڑ گیا. تو اندر سے پارٹی کے اندر یہ مسائل آ رہے ہیں. اور فائنلی جس پہ میں چاہوں گا کہ ان کی خاص نظر رہتی ہے اکنامک افیئرز کے اوپر زبیر کی, تو یہ جو کل رپورٹ آئی ہے فائنانس منسٹری کی, اس کے اندر کوئی اچھی خبریں نہیں آئی ہیں جو ہمیں سبز باغ دکھائے جا رہے تھے. فار ایگزامپل اس کے اندر انہوں نے بتایا جی 4300 ارب روپے کا جو ہے نا آپ کا ڈیفیسٹ ہے, اور یہ آپ کی جو اوور آل پچھلے سال کے مقابلے میں یہ 54% زیادہ ہے. جو انٹرسٹ پیمنٹ اس کے اوپر ہے صرف وہ 54% زیادہ ہے, اور جو 5.52 ٹریلین جو انٹرسٹ پیمنٹ ہے وہ 205 اس لیے ہے. تو ابھی ہم سود لینے کے لیے قرضے لے رہے ہیں. اور لاسٹلی زبیر کہ یہ جو ہمیں کہا جا رہا تھا کہ جی انٹرسٹ ریٹ یہ رکھنا بڑا ضروری ہے انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے, تو اب آئی ایم ایف نے اپنے فگر ریوائز کر دیے ہیں کہ جناب مہنگائی جو انفلیشن ہے وہ 25% بھی ہے. تو یہ کیا اوور آل میں چاہوں گا کہ اسٹیٹ آف دی افیئرز پہ پہلے آپ ذرا اپنا اوپینین دے دیں, پرٹیکولرلی فرام پولیٹیکل اینڈ اکنامک اینگل. جی ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے عامر, آپ کی بات صحیح ہے, جو اس وقت اکنامک سچویشن ہے وہ وزیر اعظم کو بھی پتہ ہے. آپ نے ورلڈ اکنامک فورم میں ان کی شاید اسپیچ کے وہ حصے دیکھے ہوں کہ ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے ورلڈ اکنامک فورم کے سامنے, پوری دنیا کے سامنے. سعودی عربیہ میں انہوں نے کہا اور جس جذبے سے بتایا کہ کتنی بدحالی ہے پاکستان کے پاور سیکٹر میں, پاکستان کے جو ٹیکس کا نظام ہے اس میں, یہ بھول چکے تھے وہ جب وہ کہہ رہے تھے کہ وہ 2 سال پہلے خود وزیر اعظم بنے تھے اور ان کے پاس تمام مواقع تھے اس کو ٹھیک کرنے کے, اور انہوں نے وہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس کوئی تو بتانے چاہیے. جہاں تک جو نمبرز ہیں نا وہ اب انسسٹینیبل ہو چکے ہیں عامر, جس کا آپ نے ذکر بھی کیا. 9 مہینے کی جو فگر آئی ہے اس کی مارک اپ کی, وہ تقریباً 5.6 ٹریلین آئی ہے. 5.6 ٹریلین جو ہے مارک اپ ہے, اور ٹوٹل جو قرضے حکومت نے لیے ہیں اسی دوران وہ 5.7 ٹریلین کے لیے, یعنی کہ جو قرضے لیے ہیں وہ مارک اپ پیمنٹ کرنے کے لیے لیے ہیں. بالکل ایسے ہی ہو گیا نا کہ ایک طرف سے 5.7 ٹریلین آپ نے بینکنگ سیکٹر سے اور دوسرے سورسز سے قرضے لیے 9 مہینے میں 5.7 ٹریلین, اور 5.6 ٹریلین انہی کو واپس کر دیے, کیونکہ
ظاہر ہے 22% پالیسی ریٹ ہے جو کہ اتنا ہائی ہے, اور اس میں ظاہر ہے قرضوں پر آپ اتنا زیادہ, اور قرضے اتنے زیادہ لینے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے جو آپ نے ابھی بات کی ڈیفیسٹ جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ انبیریبل ہو گیا, اور جس رفتار سے اور جس تیزی سے وہ بڑھ رہا ہے, اور وہ ظاہر سی بات ہے وہ ایک ریفلیکٹ کرتا ہے فسکل ڈیفیسٹ آپ کے عام سننے والوں کے لیے کہ جو آپ کا جو ریونیو کلیکشن ہے اور جو اخراجات ہیں اس میں جو گیپ ہوتا ہے وہ فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے, اور وہ جتنا زیادہ ہوتا ہے, اور اگر وہ پھر قرضے لے کے پورا کیا جاتا ہے, اور قرضے اتنے ہائی ریٹ جو کہ اسٹیٹ بینک نے رکھے ہوئے ہیں اور حکومت اس کو سپورٹ کر رہی ہے اس پالیسی کو, اور جس کی وجہ سے بزنس بھی ٹھپ ہو گیا اور انڈسٹریز بھی ٹھپ ہو رہی ہیں کہ اتنے مہنگے ریٹ پر تو ظاہر ہے کوئی انڈسٹری چل ہی نہیں سکتی اور کمپیٹ ہی نہیں کر سکتی. اگر آپ انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے یا سری لنکا سے موازنہ کریں گے کہ ہمارا بزنس مین اگر اتنے ہائی ریٹ پر لے گا, تو یہ تو صرف ایک سائڈ ہے. لیکن دوسری سائڈ جو میں ضرور عامر بات کرنا چاہتا ہوں, جو کہ میرا خیال ہے سب سے زیادہ فوکس ہونا چاہیے, اور وزیر اعظم کو خاص طور پر دوسرے جو پالیسی میکرز کو اس پر فوکس کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارے ہاں ایلیٹ فیصلے کرتا ہے بیٹھ کے معیشت کے حوالے سے, تو وہ عوام کے جو مسائل ہوتے ہیں نا, یہ دیکھنا کہ جی IMF کا ایک ابھی ٹرانش آپ کو پتہ ہے آئی ہے, تو مبارکبادیں دی جا رہی ہیں اور ایک دوسرے کو گلے لگایا جا رہا ہے, مٹھائیاں دی جا رہی ہیں. اب میں آپ کو, اور ابھی IMF کی ٹیم آئے گی اور پاکستان 24 میں IMF پروگرام کے لیے کام کرنا شروع کرے گا. ابھی آپ ذرا ستم ظریفی دیکھیں کہ پاکستان کا 24واں IMF پروگرام ہوگا اور کمپیئر کریں انڈیا کے ایک IMF پروگرام سے, تو اگر معیشت ٹھیک ہوتی ہے IMF کے پروگرام سے تو پھر تو پاکستان کی معیشت سب سے آگے ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک فیکٹ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان نے جو قرضے IMF سے لیے, باقی آپ چھوڑ دیں, پاکستان کو $7.5 بلین اگلے 5 سال میں IMF کو دینے ہیں. تو یہ IMF کے انٹرسٹ میں زیادہ ہے کہ وہ پاکستان کو 24واں پروگرام دے, کیونکہ اگر وہ نہیں دے گا تو پاکستان $7.5 بلین کہاں سے واپس دے گا. تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے بڑا زبردست نیگوشیٹ کر کے IMF کو استعمال کیا, IMF تو دینا چاہتا ہے. وہ IMF اپنے جو پہلے دیے ہوئے قرضے ہیں تمام دنیا کے بینک کرتے ہیں کہ اس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے کرتے ہیں. اور مجھے آپ کی بات سن کے ہنسی آ گئی کہ ورلڈ اکنامک فورم پہ جب اس طرح کوئی جاتے ہیں کوئی کسی ملک کا بھی کوئی سربراہ, تو وہ ایک کیونکہ انویسٹمنٹ مانگ رہا ہوتا ہے, وہ ایک بڑی ایگزیجریٹڈ روزی پکچر دیتا ہے کہ جناب ہمارے مسائل ہم نے ٹھیک کر لیے ہیں اور ہم یہ آفر کر رہے ہیں, یہ کر لیا, یہ کر لیا, ہم ایک اپ کمنگ رائزنگ پاور ہیں. یہ وہاں جا کے انہوں نے اپنا وہ قمیض اٹھا کے اپنا پیٹ دکھانا شروع کر دیا کہ جی یہ دیکھ لیں, ٹک دیکھ لیں کتنے لگے ہوئے ہیں, ہم تو چھلنی ہوئے ہوئے ہیں. تو واقعی اس کا اثر ہے. اس کے بعد کون انویسٹمنٹ لے کے آئے گا؟ اور کیونکہ آپ پرائیویٹائزیشن کے منسٹر رہے ہوئے ہیں, آج ہی میں دیکھ رہا تھا خبر آئی ہے کہ PIA کوئی پرائیویٹائز جو کرنے جا رہے ہیں تو کوئی بائر انٹرسٹڈ نہیں ہے, جنہوں نے تھوڑے سے پہلے پیسے جمع کرائے تھے وہ آگے رجوع نہیں کر رہے ہیں. سو اس کے اثرات آنے شروع ہو گئے ہیں. دیکھیں نا, اس میں پرابلم یہ ہے عامر کہ آج جس طرح سعد رفیق صاحب نے بڑا اچھا بیان دیا ہے کہ وہ انہوں نے کہا, یہ ایکسیپٹ کیا کہ جی وہ پہلے نجکاری کے خلاف تھے PIA کی 2013 سے 2018 کے پیریڈ میں, لیکن جب وہ وزیر رہے بھابا بازی کے یہ پچھلے 16 مہینے کی حکومت میں, تو انہوں نے ریئلائز کیا کہ جی PIA کی نجکاری کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے. اب ظاہر سی بات ہے جو اس وقت 2015 میں جس سیٹ سے ہم گئے تھے اور نجکاری کرنے گئے تھے اور جس کی انٹرسٹ آ بھی گئے تھے ہمارے پاس بڑے اچھے ایئر لائنس کے, کیونکہ وہ اس کے پیچھے بہت زیادہ محنت تھی اور بہت زیادہ ایفرٹ تھی اوور اے پیریڈ آف 2.5 years کہ جس میں ہم نے راضی کیا تھا پوٹینشیل بائرز کو, جس میں گلف کے زیادہ تر ایئر لائنس تھی. تو اس وقت اتنا شدید مخالفت کی 9 سال میں, جتنی ہماری جو لاسز بڑھے ہیں بلینز, ہنڈریڈز آف بلینز آف روپیز, صرف پچھلے سال کا جو PIA کا لاس تھا وہ $100 بلین تھا. اب آپ سوچیں کہ 9 سال میں کتنا بڑا ہوگا. اگر یہی نجکاری 2015 میں ہو جاتی تو ہم آج کتنی آسانی میں ہوتے. تو بدحالی جب اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے, اور اس وقت جو عامر میں ویسے بھی بتا دوں کہ اس وقت جو بیچنے جا رہے ہیں اس میں وہ جو لائبلٹیز تھی نا, جو سب سے بڑی بڑی موٹی موٹی جو
ہم نے جمع کی تھی لاسز کی وجہ سے وہ ہٹا دی گئی ہیں. میں زبیر یہی آپ سے سوال کرنے جا رہا تھا کہ یہاں پہ کچھ طبقے یہ بلکہ تنقید کر رہے تھے کہ یہ جو پیکج دیا جا رہا ہے ساری لائبلٹیز لے لی گئی ہیں. اس کے بعد یہ بھی پلیٹ میں سنا جا رہا دیا جا رہا ہے کہ جناب آپ کو ٹیکس ایگزمپشنز ہوں گی, بڑے فیوریبل ہیں. اس کے باوجود اگر کوئی دلچسپی نہیں ہے, خبریں چھپی ہیں, علیم خان صاحب کا بھی بیان آیا ہے کہ جناب اس کی اظہار دلچسپی نہ کی جو اپلیکیشن کی تاریخ میں ایکسٹینڈ کر رہے ہیں کہ ان کنڈیشنز فیوریبل کے باوجود کوئی جو انٹرسٹ نہیں لے رہا. تو اور جا کے بتائیں ورلڈ اکنامک فورم میں کہ جی ہمارے تو بڑے برے حالات ہیں. اب دیکھیں نا, وہ جو برے حالات انہوں نے بتائے نا عامر, انہوں نے دو سیکٹرز کا خاص طور پر ذکر کیا. انہوں نے کہا جو پاور سیکٹر ہے اس کے جو لاسز ہیں وہ کنٹرول سے باہر ہیں. اب کوشچن پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ یہ 2022 کے مقابلے میں اس وقت لاسز زیادہ ہیں یا کم ہیں, تو اور وہ زیادہ ہیں اور بہت زیادہ ہیں, تو اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ سو واٹ آر دا لٹل اسٹیپس دیٹ ہی ہیڈ ٹو شو فار دا 2 years, جس میں پچھلے 2 سال سے ظاہر ہے پی ٹی آئی کی حکومت تو مارچ 2022 میں چلی گئی تھی, تو اس کے بعد تو آپ نے امپروونگ ٹرینڈ دکھانا تھا. اگر وہ ڈیٹوریٹنگ ٹرینڈ ہے تو پھر ابھی آپ کی بات پر وہ جو ورلڈ اکنامک فورم والے کس بات پر ایگری کریں گے؟ اس لیے انہوں نے بڑے اسمارٹلی یہ کہا تھا کہ فیبری کے بعد ہم نے جب حکومت سنبھالی ہے, دنیا کو شاید یہ بتانے کے لیے ہم ابھی آئے ہیں, اس سے پہلے کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں تھا. دوسری بات انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹیکس جو ہمارا سسٹم ہے اس میں لیکیجز اتنی ہیں, آپ اسی کو اٹریکٹ کرنے کے لیے آپ وہاں بیٹھے ہیں اور اس کا بتا رہے ہیں کہ لیکیجز ہیں, اور یہ بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ یہ لیکیجز باوجود اس کے کہ 2 سال سے وہ بیٹھے ہیں کہ ان کے جو بھی ان کے سلیکٹ کیے ہوئے کیئر ٹیکرز تھے, انہی کی مرضی کے کیئر ٹیکرز تھے نا, کوئی دوسرے تو نہیں تھے. زبیر اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے اس میں دونوں گورنمنٹس وہ جو یہ جولائی سے 23 سے یہ سلسلہ شروع ہوا جب شہباز شریف صاحب انیشیٹ پروسیس جو ہے نا یہ وہاں سے امپورٹ کرنے کا گندم شروع ہوا جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, مگر یہ کاکڑ صاحب نے 4 سپٹمبر کو یہ کیا جب وہ نگران وزیر اعظم, اور آج میں سن رہا تھا کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میرا سے کیا تعلق, وہ تو پرائیویٹ سیکٹر نے کیا. اور بھائی پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت کس نے دی؟ گورنمنٹ نے دی, اور گورنمنٹ نے بلکہ خود کرتی تو وہ جو ایک من کے پیچھے جو ہے 1500 روپیہ کمایا گیا ہے تو گورنمنٹ شاید جس ریٹ پہ لیتی اس ریٹ پہ دیتی. کم از کم منافع خوری زیادہ کرمنل تھا کہ جان بوجھ کے پرائیویٹ سیکٹر کو بغیر کیپنگ کے جو اجازت دی تو گورنمنٹ نے دی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کیا تعلق اس سے. اچھا عامر, میں آپ کو طریقہ کار بتا دوں, بڑا سمپل سا ہوتا ہے. جو اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی ہوتی ہے, کیبنٹ ہوتی ہے, جہاں یہ فیصلے ہوتے ہیں, میں 3 سال 3.5 سال اس کا حصہ تھا. اس میں ایسے جب سٹاکس کی بات ہوتی ہے, چاہے گندم ہو یا چینی ہو یا جو بھی ہو, اس کا ہر مہینے کی جو فرسٹ ویک میں اجلاس ہوتا ہے تو سٹاکس پوزیشن بتائی جاتی ہے کہ اس وقت ہمارے سٹاکس ان سب میں کیا ہیں, آئندہ 2 سے 3 مہینے میں پروڈکشن کیا ہوگی اور کنزمپشن کیا ہوگی, اور اس کے 3 مہینے کے بعد ایک سامنے نظر آتا ہے کہ شارٹیج ہوگی یا سرپلس ہوگی, اور اس کے حساب سے پھر فیصلے کیے جاتے ہیں کہ اگر سرپلس ہوگی تو پھر آپ پہلے تو امپورٹ سب روک دیں اگر کوئی آپ نے پہلے الاؤ کیا ہوا ہے, اور اگر شارٹیج ہوگی تو آپ امپورٹ آرڈر کریں. تو اس حساب سے آپ کو ڈیمانڈ اور سپلائی کا کو مینیج کرنا پڑتا ہے تاکہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ہے وہ ہے عوام, پاکستان کے عوام, ان کو نہ ڈر لگے, ان کو نہ مشکلات کا شکار. جو اس وقت آپ کا فارمر ہے جو سب سے امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ہے, جس کے پاس پیسے نہیں آ رہے ابھی, تو وہ آئندہ کیسے وہ کچھ لگائے گا جو بھی اس نے لگانا تھا اگلے سیزن کے لیے, اور پھر اگلے سال جب اس نے یہ گندم لگانی تھی تو اس کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے. اب ایک طرف آپ 3,900 سیٹ اپ کر رہے تھے تو آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ سرپلس ہوگی, تو ہم تو خرید ہی نہیں, وہ ہم تو پیسے ہی نہیں دے سکیں گے, ہم کیا کریں گے ان سے خرید کے فارمرز کے ساتھ. تو آج بھی ایز وی ٹاک دیر از نو اسٹریٹجی to satisfy the farmers, which is the most important stakeholder. اس میں زبیر مزے کی بات ایک اور ہے کہ وہ آپ جس طرح ECC کا پروسیس بتایا, میں دیکھ رہا تھا اس زمانے کی جو یہ خبر تھی, نارملی اسمبلی نیچے سے آتی ہے, پرائم منسٹر کئی دفعہ اپروول کر کے ECC کو بھیج دیتی ہے کنسیڈر کریں.
اس میں خبر میں ذکر تھا کہ ہی سینڈ دی سمری ٹو ECC پرائم منسٹر کاکڑ نگران وزیر اعظم ود دی انسٹرکشنز، یہ ہدایات کے ساتھ کہ اس کو آپ پاس کریں کیونکہ یہ انیوائڈیبل ہے. اور اس کے بعد جو بعد میں جو عبداللہ کوثر انہی کے فوڈ سیکورٹی کے منسٹر نے دسمبر میں وہ ان کا یہ بیان آیا ہے کہ میں نے ترلے کر کے ان رائٹنگ کہا کہ خدا کے لیے ہمارے پاس بہت سپلائیز ہیں، یونائٹڈ نیشنز کے ادارے بھی کہہ رہے ہیں، ہمارے اپنے بھی فگر کہہ رہے ہیں، اس کو بند کریں. ان جی ان کو اوور رول کر کے کیا گیا. اور یاد رہے کہ یہ مارچ 31 تک شہباز شریف کی گورنمنٹ تک جو ہے ایکسٹینشنز ان کو ملتی رہی. سو پچھلی گورنمنٹ بھی تھی، شہباز شریف صاحب کی بھی تھی، نگران تو تھے ہی تھے. جی بالکل صحیح بات ہے عامر. دیکھیں میں تو اس لیے اس نگران کی بات کر رہا ہوں کہ اس کا جو ہمارے آئین میں ہے نا کہ منیمم پیریڈ ہونا چاہیے بٹوین ون گورنمنٹ ٹو اندر گورنمنٹ، کیونکہ بڑے فیصلے اور امپورٹنٹ فیصلے عوام کے نمائندوں سے جو چنی گئی حکومت ہے تو وہ 2 مہینے ہوتے ہیں اگر اسمبلی ٹرم پوری کرتی ہے. اب یہاں انہوں نے 2 دن پہلے اسمبلی توڑ دی. ایک تو وہ ایک پرنسپل جو تھا نا آئین کا، وہ آئین میں یہ ہے کہ اگر آپ پہلے ڈیزالو کر رہے ہیں تو 3 مہینے الیکشن کمیشن تیار نہیں، آپ 2 دن پہلے کر کے 3 مہینے کر. پھر آپ نے جو وہ تھا سینسز جو مئی میں کمپلیٹ ہو چکا تھا اس کو آپ نے فرسٹ ویک آف اگست میں جان بوجھ کے ڈیلے کیا تاکہ اور زیادہ ٹائم ملے. اب یہ جو 6-7 مہینے آپ نے دیے اس کی وجہ سے جو کہ PDM کی حکومت نے فیصلے کیے، تو اس کی وجہ سے اگر آپ یہ کہہ بھی رہے ہیں کاکڑ صاحب کی وجہ سے ہوئے یا فلانے کی وجہ سے، نگرانوں کو تو 6-7 مہینے ملنے ہی نہیں چاہیے. 1 سال آپ نے دے دیے پنجاب میں، 1 سال آپ نے دے دیا KP میں. یہ تو کام ہی نہیں ہے. یہ دس از ٹوٹلی اگینسٹ دا اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کہ پیپل ہیو ٹو بی مینجڈ بائی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز. اگر آپ انہی سے ان کو بائی پاس کر کے سمجھ لیں کہ چیزیں بھی ٹھیک رہیں گی، ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، ان کی کوئی رسپانسبل ادھر کر کے چلے گئے جو بھی اس وقت کے کیئر ٹیکر تھے، ان کو نہ عوام کے پاس جا کے جواب دینا ہے. دس از اگینسٹ دا اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن جہاں بڑے فیصلے اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں اور وہ اکاؤنٹیبل وہ لوگ ہوتے ہیں جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں. اب سر یہ والے بھی الیکٹڈ نہیں ہیں. تو اینی ویز صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر. مجھے بھی بریک کی طرف جانا ہوگا. محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب کی گورنرشپ کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے بڑی اہم اور دلچسپ معلومات ہمارے پاس موجود ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ بریک سے واپس آ کے شیئر کریں گے. کہیں مت جائیے گا، اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب، سیاست کے اوپر بات ہو رہی تھی، جیسے میں نے پنجاب کے حوالے سے، پنجاب اس وقت بڑا ہاٹ چل رہا ہے ہر لحاظ سے، وہ کسانوں کے لحاظ سے چل رہا ہو یا وہ سیاسی لحاظ سے چل رہا ہو. مجھے یہ بتائیے اس پورے ایشو کے اندر گورنر کہاں ہے؟ اس کی تعیناتی کب ہوگی؟ وہ مسنگ ہے اس وقت. یہ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب حکومتیں بنتی ہیں تو اس کے 10-15 دنوں کے اندر میکسیمم جو ہے گورنر کی تعیناتی ہو جاتی ہے. اس دفعہ طے یہ ہوا تھا کہ KP اور پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کو یہ کوٹا دے دیا گیا کہ یہ کس کو گورنر لگایا جائے گا. یہ تاخیر ہوتی جا رہی ہے اور پیپلز پارٹی خاص طور پہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا یہ ہے کہ کیونکہ وہ 2-3 الیکشنوں کے اندر اپنی سپیس نہیں بنا پا رہے، تو ایک قسم کا ان کو ایک وہاں پہ بیس چاہیے گورنر ہاؤس کی صورت میں، جہاں سے بیٹھ کے کوئی ایسا کاریگر گورنر لگائیں جو کہ ٹرن اراؤنڈ کر سکے. اس کو کوئی وہاں پہ پیپلز پارٹی کو ورکر کو خوش کر رکھے. تو اب یہ 2 مہینے ہو گئے ہیں، یہ ڈیلے ہوتی جا رہی ہے اور جو نام چل رہے ہیں وہ 3 چل رہے ہیں. ایک یہ تصویر پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک قاہرہ صاحب ہیں، قمرالزمان قاہرہ صاحب ہیں. میں قاہرہ صاحب پہ ود ڈیو رسپیکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ 2-3 جو الیکشن پچھلے ہوئے ہیں وہ الحمدللہ ان کے یہی کرتا دھرتا رہے ہوئے ہیں. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے اپنا الیکشن نہیں جیت سکے، باقیوں کو نہیں جتوا سکے، تو انہوں نے اب کیا کر لینا ہے. چند صاحب بڑے عوامی آدمی ہیں اور بڑے زبردست آدمی ہیں، کلوز مارجن سے اس دفعہ ہارے، پچھلی دفعہ بھی، مگر یہ ہے کہ وہ کتنی دبنگ باتیں کرتے ہیں کہ وہ اس کی وجہ سے ان کی کلیئرنس کے ایشو آ جاتے ہیں. تو پیچھے چودھری ریاض رہ جاتے ہیں. ویسے ان کا فیصل آباد سے تعلق ہے، بڑے بزنس مین فیملی ہے ان کی، مگر یہ بشیر رہے ہوئے ہیں سندھ میں بھی اور کشمیر میں بھی وزیر اعظم کے. تو ان کو یہ حاصل ہے کہ
پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ کے دیہی علاقوں کے علاوہ صرف کشمیر میں ہے جہاں انہوں نے بہت اچھی پرفارمنس لی ہے کہ اس دفعہ بھی جو ہے حالانکہ حالات ان کے ناموافق تھے اور گورنمنٹ جو تھی وہ پی ٹی آئی کی تھی اور نارملی جو پارٹی جس کی اسلام آباد میں گورنمنٹ ہوتی ہے وہی جیتتی ہے، تو وہاں پہ نہ صرف کہ 30 سیٹیں اپنے اندازے سے زیادہ سب کے اندازوں سے زیادہ لی، پھر یہ ہے کہ یہ حکومت کا بھی اس وقت وہاں پہ حصہ ہیں، ورچولی پیپلز پارٹی ہی چلا رہی ہے وہاں پہ، اور اس کے پیچھے جو آپ دیکھیں پورا پنجاب کی باؤنڈری کشمیر کے ساتھ لگتی ہے۔ یہ گجرات میں دیکھیں تو 2000 ووٹ پیپلز پارٹی کو پڑتا ہے، جو ہی آپ 5 کلومیٹر کشمیر کے اندر جو اس سے ملکہ علاقے ہیں وہاں جائیں تو 30,000 40,000 ووٹ پڑتا ہے، تو وہ اس کا جو وہاں پہ 5-10 سال سے کیونکہ شاید اس سے بھی زیادہ چودھری ریاض ہی دیکھ رہے ہیں، تو ان کو یہ کریڈٹ ہے کہ وہ پنجاب سے تعلق ہے سمجھتے ہیں اور انہوں نے کشمیر میں ڈیلیور بھی کیا ہے، سو وہ ایک فرنٹ رنر ہیں۔ گو کہ ابھی لیٹلی میں دیکھ رہا تھا ایک سردار سلیم صاحب اٹیکس ایک دفعہ ایم این اے ہوئے تھے، وہ پتہ نہیں کچھ ہلکے ہیں جو ان کا نام بھی زبردستی ڈلوا رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی وہ کہاں سے آ رہا ہے، مگر یہ میرا خیال ہے فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اور فرنٹ رنر فی الحال جو ہیں چودھری ریاض ہیں، کیونکہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں وہاں کوئی عوامی سلسلہ کیا جائے، تو لیٹس سی کس کا قرا نکلتا ہے۔ چلے یہ ممکنہ طور پہ چلے مان لیتے ہیں کہ ان کی پوزیشن مضبوط ہے، فیصلہ آباد سے ان کا تعلق بھی ہے اور پنجاب کی سچویشن کو یہ سمجھتے ہوں گے گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے۔ مجھے آپ سے ایک اور سوال کرنا، پھر ہم بریک کی طرف جائیں گے۔ سوال میرا یہ عامر صاحب، ان 3 ناموں میں کون سا نام پیپلز پارٹی کی کس شخصیت کی طرف سے آیا؟ بلاول صاحب کی طرف سے کون سا نام ہے؟ زرداری صاحب کی طرف سے کون سا نام ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے؟ یا پھر رشتہ داروں میں سے کوئی نام آ سکتا ہے؟ یہ بھی ہوتا ہے۔ میں جاتے وقت دے دیتا ہوں، یہ ناموں کے پیچھے جو ہے نا موسٹلی وہ اپنی ان کے سٹیکس پنجاب میں زیادہ ہے کہ یہ ڈویژن کا لامنی ان کا یا ان کا، اور ان کے ہاں پیپلز پارٹی کے ہاں یہ متفقہ یہ فیصلے ہوتے ہیں، یہ نہیں زرداری صاحب نے فائنلائز کرنا ہوتا ہے ریکمنڈیشن، اس کے اندر جو ہے نا وہ شاید پریال بی بی بھی دیتی ہوں، بلاول بھٹو بھی دیتے ہوں، اور انہوں نے پولیٹیکل فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو پنجاب میں پولیٹیکلی کون سوٹ کرتا ہے، سو پولیٹیکل اینگل سے میں سمجھتا ہوں یہ فرنٹ رنر ہے۔ چلیے بہت شکریہ، تھینک سو مچ۔ دیکھنے والوں کو شکریہ، مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔